शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और प्रोग्राम लेकर माह मुबारक रमज़ान और माह तरबियत कैसे बनाया जा सकता है हमारे लिए आपकी खिदमत में अहले बैत टीवी के इस प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। दुआओं के साथ परवरदिगार, आज पहली माह रमज़ान मुबारक है। परवरदिगार ये सादतें, ये फ़जीलतें, ये रहमतें हम सबको इकट्ठी करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पहले बता दिया था कि इंशाल्लाह पहले हिस्से में जैसे हम पहले से था कि मोहतरमा ज़हरा ज़ैदी साहिबा हमारे लिए माह रमज़ान के हवाले से भी गुफ्तगू फरमाएंगी, दुआएं जो भी होगा, और इंशाल्लाह आखिरी 20 मिनट्स में हम आपके साथ इसमें आज़म करेंगे। लेकिन आप अपना नाम और वालदा का नाम फेसबुक पे सिर्फ लिख सकते हैं, कॉल्स बहुत माजरत हम नहीं ले पाएंगे। आज पहली माह मुबारक रमज़ान के माह तरबियत प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है, मौला सलामत रखे परवरदिगार, मोहतरमा ज़हरा ज़ैदी साहिबा ने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत माह मुबारक रमज़ान की इन मुबारक सातों की मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। परवरदिगार खैर का साल चढ़े और जो परेशानियां मुश्किलात पूरी दुनिया पूरी इंसानियत पे आई हैं, इसी मुबारक माह के सदके वो दूर हों। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। औज़ु बहुत बिल्लाहि मिनश शुक्रिया। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना उस ज़ात बारी ताला के लिए जो अला कुल्ली शैइन कदीर, शाह के गर्दन से ज़्यादा करीब, कुन कहता है फयकून हो जाता है। वो रब दो जहां कि जिसने हमें इस माह मुबारक रमज़ान की मुबारक सातों को अता किया, रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाई। ये महीना कि जहाँ परवरदिगार अपने बंदों की मेहमानी करता है, मेज़बान बन जाता है और अपने बंदों को मेहमान बुलाता है। और बेशक इस माह में आपने जो अपने इस माह मुबारक रमज़ान अल मुबारक के इस प्रोग्राम का उन्वान रखा है कि माह रमज़ान तरबियत, कि इसमें हमने अपनी तरबियत करनी है। और हकीकी मायनों में फ़रा तरबियत इस सूरत में होती है कि अब एक-एक बात की तरफ तवज्जो हो जाती है कि ये जो बिल्कुल आज़ा जवारे जो रब कायनात ने अता किए हैं, वो उसकी अता है और वो देखना चाहता है कि उसकी दी हुई अता को उसके बंदे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आँखें दी बेशक उसकी मर्ज़ी से देखनी चाहिए, ज़बान दी जो वो चाहे वो गुफ्तार बेशक करे, कान दिए बेशक वो जो चाहे वो सुने। और इसी तरह से दिलो दिमाग अता किए, ये वही सोचें कि जो वो चाहता है। अब माह मुबारक रमज़ान में जब हम रोज़ा तो रख रहे हैं, लेकिन इस रोज़े में क्या हकीकत में सिर्फ़ हमने पेट का रोज़ा रखा, ज़ुबान का रोज़ा रखा, या हकीकत हाल में इसमें हमें पूरा रोज़ा इस सूरत में रखना है कि सिर्फ़ हमने अपने ऊपर खाने ही की पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि अपने पूरे आज़ो जवारों को इस बात की तरफ आमादा करना है कि सिर्फ मेरा मुँह ही रोज़ेदार नहीं, बल्कि मेरा पूरा वजूद रोज़ेदार है। जब पूरा वजूद रोज़ेदार होगा, तो उसी सूरत में हम उन साहिबान तकवा में शामिल हो जाएँगे कि जिनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जिसकी वजह से माह मुबारक रमज़ान के रोज़ों को अपने बंदों के ऊपर वाजिब किया, ये कहकर कि हमने तुम्हारे ऊपर माह सियाम, माह मुबारक रमज़ान के रोज़ों को वाजिब किया। ऐसे ही जैसा कि हमने तुमसे पहली वाली उम्मतों के ऊपर रोज़ों को वाजिब किया था, और ये इसलिए किया ताकि हम देखें कि तुमने मुत्तकी, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। अब यहाँ साहिबान तकवा के जिनसे खुदा मोहब्बत करता है, जिनके अमाल को खुदा कबूल फरमाता है, माह मुबारक रमज़ान की ये मुबारक सातें परवरदिगार का एक अज़ीम तोहफ़ा है कि जो उसने हमें अता किया। और इसीलिए अल्लाह के रसूल
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں کہ ملعون ہے وہ شخص کہ جس کے پاس ماہ بارک رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ آیا اور اس کے ہاتھ میں نجات کا پروانہ نہیں آیا۔ تو بڑی اس مہینے کی طرف توجہ دیتے ہوئے کہ اس میں جہاں کلام الہی کی تلاوت کے جہاں قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے، جہاں پروردگار اپنے پڑھنے والے کو کہ جو اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہے ایک آیہ مبارکہ کا 70 گنا اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں چونکہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے شب و روز کو اس صورت میں منور کر لیں کہ حقیقی معنوں میں ماہ بارک رمضان کی جو برکات ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں۔ جہاں میں نے آپ کے ساتھ جہاں ہم دعا کا ذکر کرتے ہیں ماہ بارک رمضان کی پہلے شب کی دعا وہ ہم بتا چکے تھے، اور آج ماہ بارک رمضان کی دوسرے شب کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ آج کی شب میں جہاں مغرب عشاء کی نماز کو ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے اسے ادا کرنا ہے، اور پھر ہر رکعت میں الحمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ آج یعنی ماہ بارک رمضان کی آج کی شب کہ جہاں دوسرے ماہ بارک رمضان کی شب لگ جائے گی، اور پھر اسی کے ساتھ کہ جہاں آج کے دن کی دعا جو یعنی کل کے دن کی دعا کہ جو ماہ بارک رمضان کی پہلے دن کی دوسرے دن کی دعا ہے، وہ بھی چونکہ میں روزانہ کوشش یہ کر رہی ہوں کہ پہلے دن کی دعا وہ بھی بیان کرتے رہیں، اور ساتھ ہی دوسرے دن کی دعا کو بھی ہم سب کے ساتھ شیئر کریں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار حقیقی معنوں میں ہمیں ان روزے داروں میں شامل کر کہ جن کا روزہ تو نے قبول کیا، ہمیں ان عبادت گزاروں میں شامل فرما کہ جن کی عبادت کو تو نے قبول کیا۔ آج ہمیں غافلوں والی نیند سے بیدار کر دے، آج کے دن ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار اے جہانوں کے پالنے والے، اے درگزر کرنے والے، آج ماہ بارک رمضان کا روزہ گزر رہا ہے، اور اس کے گزرتے ہوئے لمحات کے ساتھ ان دعاؤں کو اپنی زبان کے اوپر جاری اور ساری رکھیں، کیونکہ جہاں دعا کا یہ حصہ کہ پروردگار مجھے ان روزے داروں میں قرار دے کہ جن کا روزہ تیری بارگاہ میں قبول ہے، کہ جو صاحبان تقویٰ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کن کا روزہ خدا قبول کرتا ہے، کہ جو زبان سے غیبت نہیں کرتے، جو کسی کے لیے برا نہیں بولتے، کسی کی برائی اپنے کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیے اگر کسی کی غیبت کریں تو اس کا جو گناہ اور خدا جو عذاب عطا کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بہن اور اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا۔ اب اگر روزے سے ہیں اور روزے سے ہونے کے بعد پھر کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو پھر یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ اس روزے کو اگر کھولا بھی گیا ہے، توڑا بھی گیا ہے، تو ایسے شے سے کہ جس کے لیے خدا کہتا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسے کہ جیسے اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھایا، اور اس کے تمام اعمال اکارت ہو جاتے ہیں کہ جو غیبت کرتا ہے۔ اب چونکہ آپ نے اس پروگرام کا کہ ماہ تربیت ہے، تو تربیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب ہم روزے دار ہیں تو روزے دار ہونے کے ساتھ ہمیں پھر اپنی زبان کے اوپر اپنے کانوں کے اوپر قابو رکھنا ہے۔ اچھا پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد اگر کچھ کام ایسے سر انجام ہو رہے ہیں کہ آپ بے پردہ نامحرموں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایسے ڈرامے، ایسی چیزیں، ایسی سوشل میڈیا کی چیزیں آپ کی آنکھوں سے گزر رہی ہیں اور آپ عمدن اس کو دیکھ رہے ہیں، تو تب بھی آپ کے روزے کی وہ افادیت نہیں رہتی، کیونکہ وہ روزہ کہ جس میں پاکیزگی کا
لباس نہیں پہنا گیا تو پھر یہ تو آیا ہی ہے ہمیں خدا کا قرب عطا کرنے کے لیے۔ تو بہت ساری چیزوں کو چونکہ ماہ تربیت ہے اور اس ماہ میں ہم نے اپنی تربیت ایسی کرنی ہے، اپنی سوچ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اس کے دیے ہوئے اعضاء و جواروں کو کہ جو رب کائنات نے ہمیں عطا کیے ہیں، اس کو حقیقی معنوں میں اس طرح سے کہ یہ بس اسی کام کو سر انجام دے کہ جس میں خدا کی بندگی ہو، خدا کی رضا ہو، خدا کی معصیت ہو، تبھی تو خدا متعال ان جنت کے دروازوں میں سے اپنے ان بندوں کو داخل کرے گا کہ حقیقی معنی میں ماہ مبارک رمضان کے ایک ایک لمحے کی فضیلتوں کو اپنے اندر سمونا چاہتے ہیں۔ اب بے یہاں شک آپ سے گزشتہ دن بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جنت کے کچھ دروازے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سامنے جنت کو بھی حاضر کیا اور جہنم کو بھی حاضر کیا، رسول پاک نے ان کا مشاہدہ کیا اور ان کا معاف کیجیے گا مشاہدہ کر کے جب واپسی کا سفر ہونے لگا تو جبرائیل امین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے جنت اور جہنم کے دروازوں کے اوپر اس تحریر کو دیکھا؟ تو رسول پاک نے کہا میں نے غور نہیں کیا۔ دوبارہ واپس تشریف لائے اور دیکھا تو ہر دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور اس کے بعد چند تحریریں تھیں کہ ہر چیز کی ایک خوبی ہوا کرتی ہے، دنیاوی زندگی کی خوبی 4 چیزوں کے اندر ہے: قناعت کو اختیار کرنا، حسد سے دور ہونا، کینے سے دور ہونا اور علماء کی نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا۔ اب جہاں چونکہ اب میں چاہوں گی ماہ تربیت کہ جہاں قناعت کا لفظ آیا تو یہ دیکھ لیجئے کہ قناعت کیا ہے؟ خدا کی تقسیم کے اوپر راضی رہنا، اور دنیا کی خوبی بھی اس میں ہے، اور جو خدا کی تقسیم کے اوپر راضی رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی آسان کر دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی آسان فرما دیتا ہے، کیونکہ وہی بندہ مقرب ہوتا ہے، پروردگار کا قرب حاصل کرتا ہے کہ جو اس کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے، کہ دنیا کی خوبی اور آخرت کی خوبیاں اسی صورت میں ہے کہ اگر ہم اس کی تقسیم کے اوپر راضی ہو جائیں۔ یہ جنت کے پہلے دروازے کے اوپر لکھا، اور پھر معاف کیجیے گا دوسری تحریر تھی کہ حسد کو چھوڑنا۔ حاسد بساد خود ایک ایسا مرض ہے، روح کا مرض ہے کہ جو انسان کی اچھائیوں کو، ان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ چونکہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے اور ہم نے اور آپ نے اپنی تربیت کرنی ہے، اور ہمارے ساتھ جو افراد موجود ہیں، کیونکہ دوسروں کی طرف دیکھنا، دوسروں کے لیے بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ آج تو بالکل یہ موقع ملا ہے خلوت کا، خدا کے ساتھ راز و نیاز کا، کہ اس نے اپنے بندے کو مہمان کیا ہے اور اس کے ساتھ اپنی اصلاح کا موقع ملا کہ حاسد کے اندر ایک بڑی بیماری یہ ہوتی ہے کہ وہ دراصل دوسرے انسان کی اچھائیوں کو جان لیتا ہے، اور پھر بے شک وہ اس بات پر خدا کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں پہلا جملہ یہ تھا کہ قناعت اختیار کرنا، قناعت جس کے پاس قناعت جیسی دولت ہوگی تو وہ سب سے بڑا مالدار ہوگا۔ آپ دیکھیے اب یہ قناعت ہی کے معاملے کے اوپر کہ یہاں ایسے بھی موالیان حیدر کرار ملتے ہیں کہ بیٹھتے تو ہیں فرش کے اوپر اور جنت کے گھروں کو بیچا کرتے ہیں، لباس سادہ ہے اور کھانا سادہ ہے، آپ بھی سمجھتی ہوں گی، اور جو لوگ ہمیں اس وقت یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں اور فیس بک سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی، اور ایلیبٹ ٹی وی کے تھرو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو بھی یہ اس ماہ کی بہت مبارک ہو۔ اور یہاں کے حاسد وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اور
قناعت کرنے والا فرد وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے، اور جو راضی ہوتا ہے تو خدا اسے وہ عطا کرتا ہے کہ جسے عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی کہ بہلول دیوانہ عام انسان ہے، اور بالکل فضا کنیز عام انسان ہے، یہ معصوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معروف کرغی یہ عام انسان ہے، یہ معصوم نہیں ہے، لیکن معصوم کی صحبت ہے، اور ہاں ساتھ ہی ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل ہے کہ جب اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو پروردگار انہیں صاحب کرامت بنا دیتا ہے۔ ہاں معاف کیجیے گا۔ اب حسد کو اگر اس ماہ میں بھی نہیں چھوڑا تو پھر حسد ایک ایسی بیماری ہے، آپ کے ہر مرض کی دوا مل جاتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں کرونا وائرس اتنا زیادہ لوگ نے شور مچایا ہوا ہے، لیکن اللہ کریم نے بہت سارے بندوں میں اتنا امیون سسٹم رکھا ہوا ہے کہ پروردگار سے دعا مانگتے ہوئے کہ کریم ہمیں اس موذی مرض سے موت نہ دینا، موت تو برحق ہے لیکن تو جیسا چاہے ہم اس پر راضی ہیں۔ اور بے شک یہاں خدا نے ان ایسے بہت سے امراض ہیں کہ جن کی ویکسینیشنز بھی ہو چکی ہے، دوائیاں بھی ہو چکی ہیں، لیکن حسد کا مرض ایسا ہے کہ اگر اس کی سد باب نہیں کیا گیا، اس کی اپنے اندر سے اس بیماری کو ختم نہیں کیا گیا تو پھر یہ دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت بھی برباد کر دیتا ہے، کیونکہ جو خدا کی تقسیم پر راضی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا سے اسے محبت نہیں، اس کی عطا کے اوپر شکر گزار نہیں۔ حاسد بیسیکلی ایسا مریض ہوتا ہے، آپ اس کی زبان کو دیکھیے گا، اکثر اور بیشتر سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں بہت سارے کومنٹس ملتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں تنقید بھی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، تنقید ہونی چاہیے، لیکن ہم میں سے آپ ہیں، میں ہوں، ہم نے کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم عالم ہیں یا کوئی بہت بڑے اسکالرز ہیں۔ بس اگر ایلیویٹ ٹی وی کی انتظامیہ کی طرف سے باقر زیدی صاحب نے اور جیسے آپ کام کر رہی ہیں ایسے میں بھی کام کر رہی ہوں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ باتیں کہیں کہ اور خدا سے دعا کریں کہ کریم جو تو نے گویائی کی توفیق عطا فرما دی ہے تو پروردگار اسے الہی ہمارے کردار سے اس کا اظہار بھی کر دے، کیونکہ بات الہی تو وہی کامل ہوتی ہے، بات تو وہی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر انسان عمل کرتا ہے، اور اسی لیے پروردگار کی بارگاہ میں بھی یہی دعا کرتے ہوئے، کیونکہ اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہوئی تو ہاں پروردگار ہمیں کون ہمیں راہ راست پر رکھے گا؟ تو ہی تو بے ہے شک کہ جو اپنے بندوں کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ اور بے شک اسی کے ساتھ ہی پھر دل میں کینے کو رکھنا، یہ بھی حسد کا مرض کہ جہاں کینہ دل میں آ جاتا ہے، کینہ دوسرے کے لیے بغض رکھنا، نفرت رکھنا۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ نے اور میں نے اپنے مرض کی تشخیص کرنی ہے حسد کے حوالے سے تو دیکھیے کہ کسی کی چیز کو دیکھ کر ہم رشک کرتے ہیں یا ہم حسد کرتے ہیں۔ اگر رشک کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے اس انسان کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے، پروردگار تو اس کی توفیقات میں اور اضافہ فرما، اور کریم تو دینے والا ہے، مالک مجھے بھی عطا فرما کہ تیرے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ اگر کسی کے ہاں کی خوشی کو دیکھ کر، کسی کے ہاں کی اچھی بات کو دیکھ کر یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ چیز ختم ہو جائے، یہ چیز فنا ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ شدت کی بیماری ہے۔ تو اس ماہ مبارک رمضان المبارک کی ساعتوں میں اپنا ہمیں محاسبہ کرنا ہے، اپنے بارے میں دیکھنا ہے کہ کہیں یہ مرض تو نہیں۔ اور پھر چوتھی بات تھی کہ علماء کی صحبت کو، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا۔ اب چونکہ آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ ہمیں ممکن نہیں ہے کہ ایسی سوشل گیدرنگز ہو سکیں، تو پھر یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے سوشل پلیٹ فارم سے، کون سے میڈیا سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ جنہیں سن کر ہم ایک مرتبہ اپنے اوپر سوچنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے کہ حقیقی معنوں میں ہم کہیں ان لوگوں میں سے تو نہیں کہ جنت کا دروازہ نظر تو آ رہا ہوگا
لیکن داخلے کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ یہ ماہ تربیت کے مہینہ ہے، اس میں زبان وہ بولے جو وہ چاہتا ہے، آنکھیں بے وہ شک دیکھیں جو وہ چاہتا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے حوالے سے میرے پر بھی آپ کے اوپر بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ٹی وی کے اوپر آ جاتے ہیں تو ہمیں نامحرم دیکھ رہے ہیں، یا بہت ساری ایسی باتیں۔ گو کہ اگر آپ اس کی طرف توجہ ہو جائے کہ جب حج کے میدان میں حاجی جاتے ہیں تو اتنا ہی پردہ ہوتا ہے کہ اگر چہرے کا پردہ کر لیا گیا تو پھر آپ نے بالکل آپ کا خاتون کا خاص طور کے اوپر حج صحیح نہیں ہوگا۔ اور اتنا چہرہ جتنا نماز کے اندر آپ کا واجب پردہ ہے، اتنا واجب ضرور کرنا چاہیے، اور اگر جو نہیں کرتے اتنا واجب پردہ تو وہ خدا کی بارگاہ میں گناہ گار ہیں۔ اور دوسرے، اگر آج کے زمانے میں یہ تمام افراد جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں اور خود ان کے اہل خانہ میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور جبکہ اگر آپ دیکھیں اگر ایسی بات ہوتی تو بی بی زینب کبریٰ سلام علیہا کہ جنہوں نے شام کے دربار میں، بازاروں میں، ہر جگہ خطبے پیش کیے، اور بی بی دربار میں بھی گئی ہیں، فزیکلی گئی ہیں، اور اس وقت بی بی نے وہاں اپنے پہچان کرائی ہے کہ دیکھ لو میں کون ہوں۔ تو اگر آپ جیسی اور مجھ جیسی خواتین اگر بامر مجبوری، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ میڈیا عطا کر دیا ہے، یہ پلیٹ فارم عطا کر دیا ہے، میڈیا کی ایک بڑی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے مذہب کو دنیا کے اوپر عام کر سکتے ہیں، مذہب حقہ کی حقانیت کو بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر تقوی کا زیور کتنا ہے، آپ کے اندر دین کے اوپر عمل کرنے کی طرف کتنی توجہ ہے۔ تو یہاں اگر اللہ کریم نے ہمیں یہ پلیٹ فارم عطا کی ہے تو اسے سپورٹ بھی کیجئے، اور ہم لوگوں نے کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا، ہم خود اپنی تربیت کے لیے آتے ہیں اور آپ تک سب لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ جیسے ہم سب آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے کہ یہ زندگی کا سفر ایسا گزر جائے کہ جب خدا کی بارگاہ میں جائیں تو آپ کے ہاتھ میں بھی اور ہمارے ہاتھ میں بھی جنت کا پروانہ ہو، زاد راہ ہو۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اپنے وجود کے اندر، ہماری روح کے اندر، نفس کے اندر جو بیماریاں ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ کہ یہ کہ تنقید ایسی کریں کہ کیا ہے اہل بیت ٹی وی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوشل میڈیا کے تھرو جو بہت سارے پلیٹ فارم جو اللہ کریم نے ہمیں عطا کر دیے ہیں، تو ہمیں تو زیادہ سے زیادہ اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اہل بیت ٹی وی جیسا پلیٹ فارم عطا کر دیا۔ یہ سوشل میڈیا گو کہ مسلمانوں نے اس کو ایجاد نہیں کیا، لیکن پروردگار تیری ہی دنیا کی دی ہوئی چیزوں سے دنیا نے اسے بنایا، اور تیرے بندوں نے اس سے تیرے ذکر کو کیا۔ کیونکہ غالباً گزشتہ دنوں میں بھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ چاقو کا، چھری کا استعمال انسان کو مارنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور چھری کا استعمال غذا کی تیاری کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو بالکل یہی چیزیں ہیں۔ اب گزارش یہ ہے کہ ناظرین سے جو اہل بیت ٹی وی کو فیس بک کے تھرو دیکھتے ہیں، آپ وائرل کیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی توفیق دے کہ زبان اسے ذاکر پسند ہے۔ اور جب پہلے زمانے میں کتابیں لکھی جاتی تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کتابوں کو آج تک آپ اور ہم پڑھتے ہیں، ہمارے جانے کے بعد دنیا اگر اس میڈیا کو دیکھے گی تو پھر ہمارے لیے یہ زاد راہ ہے۔ اور یقین بے جانیے شک فرح میں ان لوگوں میں سے تھی کہ جو سوشل میڈیا کے بے انتہا خلاف، لیکن آج کہتی ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ پلیٹ فارم عطا کیے کہ جہاں سے ہم خدا کی توحید کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کی بے شک برگزیدہ آل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بہرحال بے شک گزارش ہے تمام افراد سے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، اور تنقید ضرور کیجئے، لیکن تنقید کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیے کہ گلاس کو خالی
کتنا ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ بھی دیکھیے کہ گلاس بھرا ہوا کتنا ہے، کیونکہ کیا بات یہ بھی امراض ہیں کینے کے، یہ بھی امراض ہیں حسد کے، کیونکہ جس کے اندر حسد ہوگا وہ ہمیشہ خالی چیز کو دیکھے گا، بھری ہوئی چیز کو نہیں دیکھے گا۔ جہاں سب سے پہلے پروردگار نے آپ کو اور مجھے زندگی عطا فرما دی، زندگی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس زندگی میں رہ کر ہم اپنے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہم ادخل یہ دیکھیں، ایک تو بڑی روانی سے جب بولتی ہوں تو بھول جاتی ہوں کہ جہاں یہ دعا کا حصہ کہ پروردگار جو قبروں میں ہیں ان کی قبروں کے اندر نور اور روشنی داخل کر دے۔ یہ ماہ بارک رمضان کی دعا ہے کہ جو روزانہ نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، روانی سے جب پڑھتی ہوں، لیکن اب جو ہے ظاہر سی بات ہے یہ تو اظہار بھی کر رہے ہیں نا کہ ہم کامل نہیں ہیں، ہم تو ایک جی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کوشش میں ایک پازیٹیوٹی پیدا ہو، کیونکہ جس اللہ انسان کے اندر نیگیٹیوٹی ہوگی وہ نیگیٹیوٹی اس کے لیے ہے، اور اس نیگیٹیوٹی کا نقصان نہ فرح کاظمی کو پہنچے گا، نہ زہرا تو زیدی صحیح کو پہنچے گا، نہ کسی کو پہنچے گا، بلکہ سب سے پہلے وہ دیمک کی طرح سے اس انسان کو کھا جائے گی جیسے دیمک لکڑی کو ختم کر جاتی ہے، تو اور اسی طریقے سے اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے کہ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو ختم کھا جاتی ہے۔ اور چونکہ یہ مہینہ گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے، رمضان یعنی جلا دینے والا گناہوں کو، کہ جہاں خدا کی بارگاہ میں انسان اس کی خوشنودی اور رضا کے لیے اپنے شب و روز کو گزارتا ہے، اور اس صورت میں وہ اپنے خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کرتے ہوئے کہ کریم میرے گناہوں کو جلا دے، ختم کر دے، اس کے وجود کو فنا کر دے، اور اب مجھے اپنا قرب عطا کر دے، اور مجھے جنت کا پروانہ عطا کر دے۔ تو جنت کے جو پہلے دروازے کے اوپر یہ تحریریں ہیں، انہیں یاد رکھیے گا۔ جنت کے پہلے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا حاسد، جنت کے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا جو کسی دوسرے کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، جنت کے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا کہ جو حسد رکھتا ہے، اور کینہ اور وہ افراد کہ جو اپنی زندگی کو قناعت کے ساتھ گزارتے ہیں، اور چوتھے وہ افراد کہ جو علماء کی، جو نیک لوگوں کی صحبت کو رکھتے ہیں، اچھی باتوں کو سنتے ہیں۔ اب آج کل کے زمانے میں آپ کیا کہیں گی کہ کون سی صحبت ہوگی بھائی؟ اہل بیت ٹی وی کے ساتھ صحبت کیسی رہے گی؟ اب ذرا فرا میں اب آپ سے سننا چاہتی ہوں، آپ سلامت کیا رکھے، بہت سمجھتی ہیں؟ بہت خوبصورت، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بے شک ماہ تربیت اگر بنانا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ ایک میں سمجھتی ہوں کہ بیماری کی صورت میں جو ہمارے اعمال کو کھا جانے کے قابل کا درجہ رکھ رہی ہے، تو اس لیے اس ماہ کو تربیت بنانے کے لیے خداوند متعال نے ہمیں بار بار اس چیز کا احساس دلایا کہ دیکھو یہ ماہ تمہارے لیے فضیلتیں لے کر آیا ہے، تو ان چیزوں سے بچ کر ان فضیلوں کی طرف قدم بڑھاؤ۔ جی بہت شکریہ۔ اور فرا میں کل دوسرا ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہوگا تو اس کی دعا، اور کچھ جگہ پر آج بھی ہے تو آج کی دعا جی بھی بتاتی چلی جاؤں کہ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، آج کے دن مجھے اپنی رضاؤں کے قریب کر دے۔ دعا کا ایک خوبصورت حصہ کہ کریم مجھے اپنی رضاؤں کے قریب کر دے، آج کے دن مجھے اپنی ناراضی اور اپنی سزاؤں سے بچائے رکھنا، کوئی کام ایسا سر انجام نہ ہو جائے کریم کہ جس میں تیری ناراضگی ہو جائے۔ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہو اور سوشل میڈیا اور ٹی وی اور بہت ساری ایسی جگہوں سے جہاں غلط قسم کی چیزیں آتی ہیں، کہیں تیری بالکل معصیت نہ ہو جائے۔ آج کے دن اپنی آیات پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ایسی صورت میں توفیق عطا فرما کہ میں ایک آیے مبارک کی تلاوت کروں اور تو مجھے اس کا وہ اجر و ثواب عطا فرما کہ جیسے پورے کلام الہی کی تلاوت کا اجر و ثواب تو عطا کرتا ہے۔ اور مولا متقیان کی اس دعا کا حصہ بھی کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے، پروردگار اس قرآن کے لیے میرے دل کو کشادہ کر دے، اس قرآن آمین۔ سے میری آنکھوں کو نور عطا کر دے، پروردگار
اس قرآن کو پڑھنے کے لیے میری زبان کو سہل کر دے، اور جب تک کہ میں زندہ رہوں پروردگار اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ تجھ سے بڑھ کر رحمان الرحیم کون ہے، تجھ سے بڑھ کر رحمت کرنے والا کون ہے۔ یہ دوسرے ماہ مبارک رمضان کی دعا کا حصہ پیش کی اس لیے پڑھ دیا کیونکہ کل کا دن ہمارا پروگرام تو لیٹ ہوتا ہے، لیکن ہم صبح سے ہی اس دعا کی تکرار اپنی زبان پر کرتے رہیں، سوچتے رہیں، جب بستر پر لیٹیں تو اسی کو یاد کرتے ہوئے، اور اسی طریقے سے تیسری ماہ مبارک رمضان کی شب کی جو نمازیں ہیں، وہ جو لوگ آج جن کا دوسرا روزہ ہے 10 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے اس کو پڑھنا ہے، الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، اور کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیے نماز شب میں پوری رات۔ آج کل تو ہوتا یہی ہے کہ پوری رات جاگ کر گزاری جاتی ہے، اور پھر دن میں صبح کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں، لیٹ اٹھتے ہیں۔ چونکہ اب تو زیادہ دیر بھی سو لو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بھائی اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ آپ کا یہ سیکشن جہاں ہم اپنی دوسروں کی تو خیر کیا، اپنی تربیت کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار حقیقی معنوں میں ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہم سے کوئی معصیت نہ ہو، ہم سے کوئی خطا نہ ہو، کریم ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں ویسا بنا دے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ الہی آمین، اور ایمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایمان کے سچے اوان انصار میں شامل فرما۔ اچھا فرا، کتنا وقت ہے آپ کے پاس؟ اگر کچھ نام ہے فیس بک کے تھرو اگر آپ کے پاس آئے ہوں تو مجھے بتا دیجئے تاکہ میں جلدی سے پھر چند ایک نام میں نکال دوں۔ جی ابھی تو حسیب نے کہا ہے کہ ابھی تک کوئی نام نہیں آئے ہمارے تک، تو آپ چلے ٹھیک کو ہے، ایک نام دے، اور آپ اس کا اگر جہاں ایک نام میرے پاس آیا ہے جی جی حسنین باقر کا، اور اچھا وہ ماشاءاللہ عدد کے لحاظ سے بہت کہ کچھ لوگوں کے عدد ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جنہیں خدا رولنگ طاقت دیا کرتا ہے، لیکن ماشاء وہ افراد کے جو حقیقی معنیوں میں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ شاید میں اپنے یہاں سے کھولتی ہوں کہ مائٹ بھی کچھ اگر میری طرف ہوں، کیونکہ حسیب کے اللہ لیے ذرا مشکل ہوگا کہ وہ مجھے ٹرانسفر بھی کرے اور ساتھ میں نام بھی بتائے، اور میں یہاں دیکھ بھی لیتی ہوں کہ اگر بلکہ کل سے حسیب کو یہ کہیں گے کہ وہ آپ کو وہ لنک دے دے تاکہ آپ کے پاس بھی اگر نام آ رہے ہوں تو آپ جی انہیں ٹھیک ہے، پڑھ لیں۔ اور یہاں میرے پاس آئے ہیں علی نہیں ابھی میرے پاس، بہر خیر ہاں، جو لوگ اپنا نام دینا چاہتے ہیں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ہمیں دے سکتے ہیں، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی آپ کے سامنے کوشش کریں گے کہ بیان کر دیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کیونکہ جی میرے پاس ایک بتائیے۔ نام آیا تھا اشتر، ان کا اپنا نام ہے اور مدر کا نام کمل زہرا ہے، مالک مالک اشتر اور اشتر اور مدر کا نام کنول کمل زہرا، ٹھیک ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، اب آپ گفتگو کر سکتی ہیں تاکہ اس وقت میں تھوڑا سا کام کر لوں۔ بہت شکریہ ماہ مبارک رمضان کی تربیت کے حوالے سے آج بہت خوبصورت آغاز کیا محترمہ زہرا زیدی صاحبہ نے، کچھ چیزیں جو ہماری زندگیوں میں وہ عمل جو ہم اپنی طرف سے خالص بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ پروردگار میں نے روزہ تیرے لیے رکھا اور اس روزے کو تو قبول کر، لیکن جو شرائط خدا نے پھر بنائی ان شرائط کو بھی میں پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ خدا کو ہماری کوشش پسند ہے، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی میں یہ کروں گا، میں کروں گی، یا میں کر سکتی ہوں، ایسے انسان پھر اپنے ہی اعمال میں ایسے مطلب بولنے کے بعد اگر نہ کرے تو دکھ زیادہ ہوتا ہے، پھر خدا بھی یہ کہتا ہے کہ تم جو کوشش کرتے ہو تو میں تمہاری طرف، تم 1 قدم بڑھاتے ہو میں 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ آج ماہ مبارک رمضان، آپ یقین کریں
ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اچھا جیسے فرا سوری قطع جی بہت کلامی کی معافی، شکریہ مالک اشتر کے نام کے اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی نکلتے ہیں، یا جی خبیرو یا کبیرو، یا یا خبیر کبیرو یا خبیرو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں کہ جو مالک اشتر کے نام کے اوپر نکلتے ہیں۔ ٹیوزڈے کا ٹھیک دن ہے ان کا دن ہے، منگل کا دن صبح کی نماز کے بعد ان کی والدہ سے کہیے کہ نماز کی عادت ڈلوائیں، اور کچھ مشکلات اور پریشانیاں اور رکاوٹیں ان کی زندگی میں ہیں، ان سے کہیے کہ کثرت کے ساتھ اس کا صدقہ نکالیں، کم از کم صدقہ اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ڈیلی بیسس پر کسی غریب کا، کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیں۔ ویسے تو مالک اشتر کے نام کی عدد بی بی فاطمۃ الزہرا سامع اللہ کے نام کے عدد کے برابر ہیں، اور ان کی والدہ ویسے میں پرسنلی جانتی ہوں جس طریقے سے ان کی تربیت کر رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت کامیاب اور کامران ہوں گے، چونکہ انشاءاللہ جن کے نام کی عدد بی بی فاطمۃ الزہرا سامع اللہ کے نام کے عدد کے برابر ہوا کرتے ہیں، کامیابی اور کامرانی بشرط یہ کہ وہ پنجگانہ نماز کو پڑھتے ہوں اور اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ جیسے محمد و آل محمد چاہتے ہیں، تو یہ مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ سونا ہو جائے گا۔ کچھ کیا پریشانیاں، کچھ بیماری کے معاملات ہیں، صدقہ ضرور نکالیں تاکہ صدقہ رد بلا ہوا کرتا ہے، اور صدقہ ان کا پانی کے جانوروں کی خوراک نکلتا ہے، ایک تو کچھ نہ کچھ پانی کے جانوروں کو ڈالیں، اور دوسرا صدقہ ڈیلی بیسس پر کسی غریب کو، بھوکے کو کھلا دیں۔ پتھر اگر ٹھیک کوئی انہیں پہنانا چاہتی ہیں، عقیق پہن سکتے ہیں، اوپل پہن سکتے ہیں، پرل پہن سکتے ہیں، سفائر پہن سکتے ہیں، یہ چاروں پتھر ان کے لیے اچھے ثابت ہوں گے۔ پہلے یہ مالک اشتر کے نام کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی تھے، یا کبیر ہو یا خبیر ہو، اے بزرگ، اے جاننے والے، اور پھر جب اس کی بارگاہ میں بندہ دعا کرتا ہے تو پروردگار اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، ہے وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ کریم ہے، شارگ گردن سے زیادہ قریب ہے۔ ابھی مجھے پتہ نہیں کتنا ٹائم آپ کے پاس ہے، میرے خیال ہے رخصت کا ٹائم ہے شاید۔ ہمارے پاس 5 منٹس ہے چلیں سلامت رہیے، اور نام آپ کے پاس مزید کوئی آیا نہیں ہے، میں بھی ذرا فیس بک پہ دیکھ لیتی ہوں کہ اگر کوئی نام آیا ہو تو پھر ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ جی اچھا میرے بہت شکریہ آیا منزہ اینڈ مدر نیم ناز نجمی، ٹھیک ہے منزہ یہی نام ہے؟ اگر یہی نام ہے تو آپ فیس بک پہ دیکھ بھی رہی ہیں تو اوکے کر دیں مجھے۔ منزہ کے ساتھ کچھ اور اگر آتا ہے تو وہ مجھے لکھ دیں۔ منزہ اور ناز نقوی منزہ اینڈ ناز نجمی، نجمی، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میں منزہ بہل دیکھتی ہوں کہ ان کے نام کے اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی آ رہے ہیں، تھوڑا سا ٹائم مجھے بھی لگ جاتا ہے دیکھنے میں، کیونکہ وہی بات کہ میں بھی کوئی اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو پروردگار۔ یہی کم ہے کہ ہمارے لیے خدا کے نام کے حوالے سے ہماری زندگی میں اگر کوئی پریشانی خدا نہ خواستہ یا خوشی یا کوئی ایسی بات ہے جو آنے والی ہے یا ہے، اس کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے، کیسے رد کیا جا سکتا ہے صدقے کے ذریعے، یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں اگر ہم مستقل انداز سے اپنا لیں خداوند متعال کے اچھا نام جی قطع بہت کلامی کی معافی، منزہ کے نام کے اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی نکلتے ہیں، یا جی وافیو، اے یا کمپلیٹ مکمل عطا کرنے والے، یا وافیو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں کہ جو منزہ کے نام کے اوپر نکلتے ہیں، اور ٹھیک ہے جو ان کا مجھے ساتھ ساتھ میں لکھتی بھی چلی جاؤں، یا وافیو، اے مکمل کرنے والے۔ جی ہاں ایک منٹ۔ میں اچھا بھی لکھ رہی ہوں جمعرات کا دن ان کا دن ہے، منزہ جمعرات کے دن صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ 2 تسبیحاں یا وافیوں کی ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد روزانہ
ہر واجب نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ ایک تسبیح یا وافیوں کی ضرور پڑھا کریں۔ پتھر اگر کوئی پہننا چاہتی ہیں، پرل پہن سکتی ہیں، اوپل پہن سکتی ہیں، عقیق پہن سکتی ہیں، در نجف پہن سکتی ہیں۔ یہ چاروں پتھر آپ کے لیے اچھے ثابت ہوں گے، اور مدرسہ صدقہ آپ کا بڑا نکلتا ہے۔ کم از کم ڈیلی بیسس پر صدقہ اتنا ضرور نکالیے کہ کسی غریب کا، کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیجئے۔ کچھ مختلف قسم کی مشکلات اور رکاوٹیں آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہیں، کیونکہ میرے پاس جو کیلکولیشنز آپ کی آ رہی ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ بلا وجہ لوگ ناراض ہو جاتے ہوں گے، کام رک جاتے ہوں گے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ کچھ نصیحتیں آپ کو کر دیتی ہوں۔ جب کبھی کوئی اگر آپ کے ساتھ سخت رویہ رکھے، آپ صبر کیجئے، اپنے معاملے کو خدا پر چھوڑ دیجئے۔ وکیل خدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اور آپ کے نام کے اوپر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اسم ایسا نکلتا ہے، یا وافیو، اے مکمل عطا کرنے والے، اے کمپلیٹ عطا کرنے والے۔ تو کسی کے ساتھ جوابی کارروائی نہ کیجیے گا، کوشش کیجیے کہ اول وقت کے اوپر نماز کو ادا کیجیے اور واجبات الہیہ کے اوپر عمل کیجیے، اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے صبر کے اوپر پروردگار آپ کو اس کا کتنا میٹھا پھل عطا کرے گا۔ ایک اور نام فرا میرے سامنے آیا ہے، منزہ بخاری، ٹھیک ہے، کیونکہ منزہ مجھے صرف آپ کا سر نیم نہیں چاہیے تھا، منزہ چاہیے تھا۔ پھر ایک کا نام آیا ہے سکینہ بنت میمونہ، سکینہ کے ساتھ، جی میں دیکھتی ہوں ان کے نام کے اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم ہے۔ اب آپ کا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا فرا، کیونکہ کل انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم جلدی اسے کر لیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم حسنہ پہنچا سکیں، کیونکہ یہ میرا یقین کامل ہے کہ ان شب و روز میں اگر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے ناموں کے ذریعے سے اسے پکارے گا تو پروردگار وہ تو ویسے بھی سنتا ہے، لیکن یہ اس انسان کے لیے وہ ایک خزانے کی چابی کی مانند ہو جاتا ہے۔ یا آپ کے نام کے پر سکینہ، آپ کے نام کے پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم سے نکلتے ہیں، یا ماجدو، یا والیو، یا والیو، معاف کیجیے گا ایک منٹ، یا والیو، یا ماجدو، یا ماجدو، یا والیو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم حسنہ ہے۔ ٹیوزڈے کا ویڈنسڈے کا دن، بدھ کا دن آپ کا دن ہے۔ بدھ کے دن صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ 3 تسبیحاں یا والیو، یا ماجدو، یا والیو، یا ماجدو ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد روزانہ ہر واجب نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ ایک تسبیح یا ماجدو یا والیو کی ضرور پڑھا کریں۔ پتھر اگر کوئی پہننا چاہتی ہیں، عقیق پہن سکتی ہیں، سفائر پہن سکتی ہیں، فیروزہ پہن سکتی ہیں۔ عقیق، سفائر، فیروزہ، یہ تینوں پتھر آپ کے لیے اچھے ثابت ہوں گے۔ صدقہ آپ کا بڑا نکلتا ہے، کم از کم ڈیلی بیسس پر اتنا صدقہ ضرور نکالیے کہ کسی غریب کا، کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیجئے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے، کبھی خدا کی ذات سے شکوہ نہ کیجئے، ہر آن شکر ادا کیجئے۔ جتنا زیادہ آپ شکر کریں گی، رب کریم اتنی ہی آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور کوشش، اور مسلسل کوشش، جتنی زیادہ کوشش کاموں میں اکثر رکاوٹیں آئیں گی، آپ کسی ایک کام کو جو بھی آپ نے اپنی زندگی کے لیے منتخب کیا ہے اسے ثابت قدمی کے ساتھ کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی اسی میں کچھ رکاوٹوں کے بعد اللہ کریم اس میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ شب و روز جب کبھی کوئی مشکل آ جائے تو 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھ کے اول آخر درود کے ساتھ 3 تسبیحاں یا والیو یا ماجدو کی پڑھ کے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کیجیے گا،
اور ماہ مبارک رمضان کی ان مبارک ساتوں میں تو خصوصیت کے ساتھ کہ پروردگار اس رات میں تو قبول فرما میری ان دعاؤں کو، میری ان حاجتوں کو کہ جو اس وقت ہیں، اور زندگی میں جب جب ایسے کب تیری ضرورت تیری مدد کی ہوتی ہے اس وقت میں میرے مانگنے سے پہلے قریب میری مشکلات کو حل فرما دینا۔ اسم اعظم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، لیکن ان لوگوں کے جن کے نام کے عدد کے برابر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم حسنہ نکلتے ہیں، یہ ان افراد کے لیے اسم اعظم کی کیفیت اختیار کر لیتے ہیں۔ پہلے وقت ہمارا تمام ہوا۔ جن لوگوں کے نام اب تک میرے پاس فیس بک کے تھرو آ گئے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اہل بیت ٹی وی کے جب پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوں گی تو بہت تیزی کے ساتھ ان کے ناموں کو بیان کر دوں گی، تو اس لیے کہ جو فیس بک کے جو ناظرین ہیں وہ کل کے پروگرام کو ضرور دیکھیں۔ فیس بک پہ جب میں لائیو ہوں تو ضرور اسے، کیونکہ اس وقت میں آپ کے ناموں کو، اور پھر چونکہ وہ بعد میں بھی رہ جاتا ہے تو آپ سنیں گے، تو جتنے بھی لوگوں کے میں نام نکال سکی تو ضرور کروں گی، کیونکہ میں اس معاملے میں خود بھی کچھ زیادہ حریص ہوں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا، تو اگر کسی کے لیے اچھا کریں گے تو ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے آپ سب لوگ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، جہاں پیر ہو وہاں خیر ہو کریم، جلد آقا اور مولا امام زمانہ حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہمارے اولادوں کو ایمان کے سچے انصار میں شامل فرما۔ سلامت رہیے، خدا حافظ۔ شکریہ، سلامت رہیے مولا، اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول مقبول کریں۔ ہمیں ماہ تربیت، ماہ رمضان کو بنانا ہے انشاءاللہ۔ آج پہلا دن ہے، کوشش کروں گی سب سے پہلے اپنی تربیت کر سکوں، اور آپ جو سنیں آپ اپنی تربیت کر سکیں انشاءاللہ۔ یہاں یہ سیشن ختم ہے، چھوٹا سا بریک ہے، پھر انشاءاللہ ہمیں نیکسٹ سیشن میں ہمیں سسٹر ام فروہ جوائن کریں گی، خانم ام فروہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔